अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। केयर टेकर सेटअप जो होता है उसको एक टेम्प्रेरी सेटअप के तौर पे देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो निगरान सेटअप मौजूद है उनके पास काफ़ी गैर मामूली इख्तियारात भी मौजूद हैं, और इसके अलावा उनकी जो सरगर्मी है वो भी काफ़ी गैर मामूली है, खा वो इंटरनेशनल दौरे हों, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आना हो या दीगर मामलात हों। सो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस महाज पर पाकिस्तान के मामलात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इंतखाबात जो एक सबकी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ है, ये तासुर क्यों कायम हो रहा है कि अभी भी कुछ इबहाम मौजूद है, बिलखुसूस सिक्योरिटी एतबार से। हम इस वक्त मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और बात करेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब से। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले अब रिसेंटली एक दो बार फिर मौलाना साहब हों या केपी के गवर्नर, उन दोनों ने सवाल उठाया सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर कि हम कैंपेन नहीं कर पाएंगे। मैं जानना चाहूँगी आगाज़ में कि आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की। देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट को मैंने केयरफुली फॉलो किया। वो बुनियादी तौर पे पहले वजाहत के साथ कहते हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ में जो सिक्योरिटी की असेसमेंट है रियलिस्टिकली ज़ाहिर है एक सर्च तो टेररिज्म की है, और उसका फिज़िकल थ्रेट उनकी जमात और बाकी जमातों के लोगों को भी वो महसूस कर रहे होंगे, और शायद वो दुरुस्त बात है, वो उसमें मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन कमिटमेंट गवर्नमेंट की है कि उन थ्रेट्स को सामने रखते हुए हम उसको काउंटर करेंगे, इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में हक़ाइक़ के मुनाफी होगा। इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन के इनेकाद के रास्ते में ये मामला रुकावट बन सकता है? देखिए, ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो टेररिज्म में सर्ज आई है, वो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि उसके लिए बड़ा फोकस्ड काउंटर करने के लिए जो कैंपेन है वो हमें चाहिए। जो हम कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही हैं, इन टेररिस्ट को टेक ऑन किया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये एक अमूमी सूरत हाल तो मौजूद है। सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो ये हक़ाइक़ के मुनाफी होगा। इस हद तक उनकी असेसमेंट दुरुस्त है। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तकरीबन 3.25 लाख फ़ौजी एहलकार तलब किए गए हैं इलेक्शन की सिक्योरिटी देने के लिए, जो कि हर बार एक एक्सरसाइज और प्रोसेस होता है, और पुलिस एहलकारों की भी उन्होंने तकरीबन 5 लाख की तादाद बताई। चारों आईजीज़ की तरफ से तो कह दिया गया कि मैक्सिमम 3 लाख की जो नफरी है वो दी जा सकती है, लेकिन इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर फ़ौज दस्तयाब होगी सिक्योरिटी के लिए या नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जब बात हुई थी तो बड़ा क्लियर सा रिस्पॉन्स दिया गया था। एज ऑफ नाउ आप कुछ बता सकते हैं कि फ़ौज को तलब किया जाए, क्या रिस्पॉन्स होगा? इस वक्त तक तो ये सवाल हुकूमत के पास डिलिब्रेशन के लिए नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो हम अपने कंसर्न्ड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंक्वायर करेंगे और असेसमेंट लेंगे कि क्या सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी। प्राइमा फेशिया मुझे ये लग रहा है कि होगी, और अगर नहीं होगी तो उसकी वजूहात का भी पता करेंगे कि अब आप क्योंकि मामलात को एक मुख्तलिफ अंदाज से बतौर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, आप समझते हैं कि इन जनरल ये मामला सिर्फ पुलिस के हाथ में होना चाहिए इलेक्शंस की सिक्योरिटी, या फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इस एतबार से? इसमें आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए, डिपेंड करता है आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन पे कि आप जब उसकी असेसमेंट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी आपको सुसाइड बॉम्बर्स से असैसिनेशंस हो रही हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप से। क्या पहला सवाल ये है कि हमारी पुलिस की ये कैपेसिटी है टू टेक ऑन दोज ग्रुप्स ऑन देयर ओन? अगर जवाब हाँ में है तो फिर वो सिक्योरिटी भी वो अकेले कर सकते हैं, और अगर जवाब नफ़ी में है तो फिर ज़ाहिर है आपको एक एडिशनल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और पाकिस्तान के केस में वो एडिशनल फोर्स कहाँ से आएगी? वो लास्ट रिसोर्ट के तौर पे आपको रिलाई मिलिट्री पे ही करना पड़ता है। तो अब आपके पास का जवाब इसमें हाँ में है या नहीं में? कैपेसिटी है पुलिस के पास इसको देखने की? मैं हाँ या ना कहूँ, पूरा पाकिस्तान इस बात को मुझ समेत बेहतर जानता है कि हमारे पुलिस के चैलेंजेस हैं, उनकी कैपेसिटी के चैलेंजेस हैं, उनके ट्रेनिंग के चैलेंजेस हैं, उनमें अंडर इन्वेस्टेड रिसोर्सेज का इशू है। अगर ये ना होता तो शायद पुलिस फोर्स पूरे पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म, गर्चे मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने डिस्पाइट ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलरली केपी पुलिस ने लीड रोल लिया है इसमें, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो टेररिज्म के इस चैलेंज को उस तरीके से
نمٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم فوج کی مدد سے پچھلے 2 دہائیوں سے اس تھریٹ کے خلاف برسر پیکار ہیں. اب ایک اور بات ہے کہ کتنا نیوٹرل ہے سیٹ اپ. ہمارے بہت سے کولیگز آپ سے اس کے سوال کر چکے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا یہ نگراں سیٹ اپ کا نون جو ہے یہ مسلم لیگ نون ہے. تو آپ یہ کہے گا کہ جب بگٹی صاحب آپ کے کیبنٹ ممبر ہیں وہ کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اگر میں اس وقت نگراں سیٹ اپ میں نہ ہوتا میں مسلم لیگ نون میں ہوتا. آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں مسلم لیگ نون سے اس سیٹ اپ میں آنے اور اس عہدے کے اوپر آنے سے پہلے. تو آپ بھی اگر اس وقت نگراں پرائم منسٹر نہ ہوتے تو ہم دیکھتے آپ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہو. دیکھیں اس عہدے پہ آنے سے پہلے میری تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میری عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, میری اسف زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, میری مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ کی نگراں حکومت کو تو بی ٹیم کا نام دیا جا رہا ہے. ان سے تعلق رکھنے والے, ان سے بہت قربت رکھنے والے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس وقت شامل ہیں. لیکن آپ کی جتنے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں مریم صاحبہ سے کے ساتھ جو ملاقات تھی, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ نے ان کی سیاسی بصیرت کو اس وقت کیسا پایا تھا؟ اگر وہ آپ کو اس وقت شامل ہونے کا کہتی یا کہا ہوگا تو آپ نے کیسا دیکھا ان کی آفر کو؟ نہیں, شمولیت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو جب وہ شمولیت پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی تو میں اس کا جواب اسپیکولیٹو کیا دوں. اگر کبھی کوئی سیاسی جماعت مجھے کہے گی شامل ہونے کے جب میں اس اپوائنٹمنٹ سے ریٹائر ہوں گا تو پھر میں ضرور سوچوں گا کہ مجھے کسی جماعت میں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, یا اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس رکھنا چاہیے, یا اپنی کوئی جماعت بنا لینی چاہیے. بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں پالیٹکس میں. لیکن میں مریم صاحبہ کے حوالے سے اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ شی از کمپیریٹیولی ان کی ایک ریزسٹنس اپنے والد صاحب کے لیے وہ سائڈ تو ہم نے دیکھی ہے. یہ میں آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کی مرضی آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں یا نہیں. باقی جو سینئر پولیٹیشینز ہیں ان کی کافی حد تک کس طریقے سے وہ پالیٹکس کے بارے میں اور نظام کے بارے میں سوچتے ہیں. مریم صاحبہ سے جو آپ کی ملاقات تھی اس میں آپ نے کیسا پایا ان کی سیاسی انڈرسٹینڈنگ کو ملکی معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں I found her a very elegant and a confident lady, and she appears to be taking deep interest in different political issues. اب 1 گھنٹے کی ملاقات میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان کے متعلق ایک حتمی رائے قائم کر لوں تو میرے پارٹ پہ بھی میرے خیال میں اٹ وڈ بی ویری نائیو. آپ کسی بھی شخص کے لیے اتنی جلد رائے اگر قائم کریں گے تو بڑی شیلو سی رائے ہوگی. آپ کسی کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملے, آبزرو کریں آپ ان کے ورکنگ پریکٹسز کو, تب آپ کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے جماعت کے لوگ جو ان کے آس پاس ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں ہیں, وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ان کے پولیٹیکل ایکیومن پہ اور انڈرسٹینڈنگ پہ کامنٹ کر سکیں. پی ٹی آئی کو بہت سارے اعتراضات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. اس پہ آپ مختلف موقع پہ بات کر چکے اور آپ کہتے ہیں یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں وزارت داخلہ ڈائریکٹلی آپ کے انڈر آپریٹ کرتی ہے. اب جب سیاست دانوں کو جو منظر عام سے غائب ہوتے ہیں, ٹی وی ٹاک شوز میں اپیئر ہوتے ہیں, اسلام آباد کی ٹیریٹری میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ایک کنسرن آپ کے لیے رہا کہ اگر آج نہیں کل کو اس عہدے سے جانے کے بعد بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ غیر حاضر رہنے والے سیاستدان ٹی وی ٹاک شوز میں کیسے اپیئر ہوتے رہے اور سوال کرنے پہ کہتے رہے کہ ہم چلا کاٹ کے آ رہے تھے, تو بٹوین دا لائنز لوگوں کو بات سمجھ آ رہی تھی لیکن کھل کر اس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیں, مجھے ابھی تک اس کے ڈیٹیلز پہ اس طریقے سے کامنٹ کرنے کو میں اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں کہ یہ انڈیویجولز کا اپنا فیصلہ ہے. وہ کیوں چلا کاٹ رہے تھے, کون سی مجبوری تھی, یہ خود جواب دیں گے. میں کیوں اس کا جواب دوں گا, یا میری اس دورانیہ کے دور میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جس میں ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اگر کسی ایک الزام پہ کسی پہ کوئی ایکوزیشن ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انگیج رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی اپنی پولیٹیکل پوزیشن بدل لی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ جبر ہوا ہے, تو وہ کھل کے اس کا اظہار کرے. ہمیں تو یہ ابھی تک جہاں تک میرے پاس ایویڈنس ہے وہ لافل انفورسمنٹ کی حد تک بات ہے کہ لوگوں کو اپریہینڈ کیا جاتا ہے, اور اگر اس اپریہینشن کے نتیجے میں کچھ کو جوڈیشل ریمیڈی ملتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی ہے. یہی ہمارا نظام ہے اور اسی نظام کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں شیخ رشید صاحب ہوں, عثمان ڈار ہوں, صداقت عباسی, ان کو اپریہینڈ کیا گیا لافلی, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اسپیسیفک کیسز کے متعلق اگر آپ مجھے پوچھیں گی تو میں
پتہ کرا کے آپ کو بتا سکوں گا کہ کون سے اسپیسیفک کیس میں کیا سچویشن تھی. سر دست ظاہر ہے میرے پاس بھی پورے پاکستان کے مسائل ہیں, تو کسی ایک انڈیویجول کے کیس میں ایز سچ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہیں. اور جو کیمپین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے دیر میں بھی اس قسم کی صورتحال اور ان کے شکوے سنے کہ پارٹی کا پرچم لہرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جن رہنماؤں نے الیکشن لڑنا تھا وہ اب روپوش نظر آتے ہیں, جن میں سے کئی کا یہ شکوہ ہے کہ ہم تو ڈائریکٹلی 9 مئی کے ایونٹس کے اندر انوالو نہیں تھے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جو نگراں حکومت ہے اس کا آئین کے اندر ایک جو رول سیٹ ہے اس میں بڑی ذمہ داری شفاف الیکشن کے لیے نظام کے اندر ایک راستہ پرووائڈ کرنے کی بھی ہے, تو یہاں پر ان کی حق تلفی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر کوئی اسپیسیفک شکایت ہوئی تو میں اس کو ڈیفینیٹلی اس کو آئی ٹیک اٹ اپ, کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو 9 مئی کے رائٹس کے حوالے سے, آرسن کے واقعات کے حوالے سے اگر انوالو نہیں ہیں, ان پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ, الیکٹورل پارٹیسپیشن پہ, اور اگر کہیں پر ایسی کوئی چیز آئی تو یقیناً ہم اسے انشور کریں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے فیصلے کو چیلنج کرنا آپ نے اس نگراں سیٹ اپ کے بہاف پہ ضروری کیوں سمجھا؟ کل کو اگر کوئی مستقل حکومت ہوتی وہ بھی یہ کر سکتی تھی. ایز آف ناؤ اتنا ضروری آپ نے کیوں سمجھا اس کو کہ آپ کی طرف سے؟ ہمارے سارے کام مستقل حکومت کر سکتی تھی, ویسے تو اس حکومت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نگراں حکومت کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ڈے ٹو ڈے کے گورننس کے چیلنجز ہیں, جن میں سے یہ بھی ایک تھا, تو آپ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. جو مستقبل کی حکومت ہے اگر وہ یہ سمجھے گی کہ یہ رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ درست نہیں ہے, واپس لے لے. سیاستدان کہتے ہیں مستقل حکومت بہت سارے کام نہیں کر سکتی, جو اور خدا کا شکر ہے کہ آپ ابھی پل آف کر پا رہے ہیں, جن میں اسمگلنگ کی روک تھام ہے, جس کے اندر بڑا ایک یہ اگر اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کسی پرائم منسٹر, منتخب پرائم منسٹر کی طرف سے کی جاتی تو بڑا ٹرکی ہو جاتی غالباً ان کے لیے صورتحال, کیونکہ بارڈر سیکیورٹی کے اندر تو سویلین سیٹ اپ, سویلینز تو اس طریقے سے انوالو نہیں ہوتے, معاملہ غالباً کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا تھا. لیکن خدا کا شکر ہے اس وقت نگراں سیٹ اپ ہے, آپ کے ساتھ مل کر, ملٹری کے ساتھ مل کر ون پیج پہ رہ کے بڑے احسن انداز میں یہ کام ہو رہا ہے. یہ شکوہ درست ہے سیاستدانوں کا کہ ہمارا فال آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ہم بہت سی چیزوں کے اندر کو کام کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں میں اس وقت پولیٹیکل کلاس کے خلاف جو ہے نا ایک ڈکلیریشن آف وار کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ ان کا شکوہ درست نہیں ہے یا درست ہے. سول سرچنگ کی ضرورت ہے, سول سرچنگ کی ضرورت ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی لیٹ سے اینٹی اسمگلنگ ایکٹیویٹیز میں یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معاونت اس طریقے سے نہیں آئی ہے, وہ جو آپ چیزیں ریکارڈ پہ لے کر آتے ہیں اور ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ میں جاتے ہیں, تو میرے خیال میں لوگوں میں بھی یہ انفارم ڈسکورس شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو حقیقت کا شاید بہتر ادراک ہوگا کہ اس میں کہاں رکاوٹ آتی ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب آپ گڈ انٹینشن کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں ملٹری انسٹیٹیوشنز کو, باقی انسٹیٹیوشنز کو, بہت شاذ و نادر یہ ہوگا کہ آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. فال آؤٹ کس بات پہ ہوتا ہے کاکڑ صاحب؟ وزرائے اعظم کا, عمران خان صاحب کی لو سٹوری تو دنیا مثالیں دیتی تھی اس کی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ, لیکن فال آؤٹ ہوا اور کیسا ہوا سب نے دیکھا. میاں صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, 3 بار کے پرائم منسٹر رہے, فال آؤٹ ان کا بھی ہوا, ڈان لیگز بنا اور ان کو بھارت نواز کا خطاب بھی دیا گیا. تو آپ کی نظر میں فال آؤٹ کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ اس اتنے بڑے عہدے کے اوپر موجود ہیں اور اس وقت میں چاہتی ہوں آپ سیاستدانوں کو کوئی گر بتائیں کہ کس انداز میں معاملات کو چلایا جانا چاہیے, سول ملٹری تعلقات کو. میں گر بتا تو نہیں سکتا, میں گر خود سیکھ رہا ہوں اور سیاستدانوں سے سیکھنا ہوتا ہے, ان کو سکھانا نہیں ہوتا. تو میں تو خود ابھی بھی طفل مکتب ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کس نے کس وقت کیا کیا اور کس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے. میں سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں, جو ہی کچھ سیکھ پاؤں گا انشاءاللہ ضرور آپ کو. غلطیوں سے بھی آپ سیکھتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں سے؟ دیکھیں اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے انسان, دوسروں کی غلطیوں سے بھی. میجر ریزنز میں کاکڑ صاحب ضرور جاننا چاہوں گی کیا ہوتے ہیں فال آؤٹ کے. مکسی صاحب نے ہم کچھ عرصہ پہلے ہم نے ان کا انٹرویو کیا جس دن میاں صاحب بلوچستان گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ملک اگر سیاستدانوں کے حوالے کر دیا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دینا ہے ملک کا. یہ سوچ آپ نے بھی آبزرو کی؟ جی میری آبزرویشن میں تو ایسا سچ نہیں آئی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ایک صرف سویلین سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے اس کے اوپر، یا اس کے ساتھ شمولیت برابری کی ہونی چاہیے اداروں کی؟ دیکھیں، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جس میں شیئر ہولڈنگ اور حصہ داری پہ جھگڑا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو گورننس کے چیلنجز ہیں۔ پاکستان کو جو گورننس کے چیلنجز ہے اس میں ٹیکس کلیکشن سے لے کر ٹیکس سپینڈنگ جو ہے نا، وہ اس کے ارد گرد پوری کی پوری کہانی شاید ریوالو کرتی ہے۔ کیا ہم ان 7 دہائیوں میں جو سوشل سروس ڈیلیوری کا آسپیکٹ ہے، جو ریاست کی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے، لوگوں کو تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنا، صحت کے مواقع، آسان مواقع ان کے لیے پرووائڈ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کی سہولیات فراہم کرنا، اور اوور آل جس پاپولیشن کو جس ٹیریٹری میں آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے لیے انٹرنل سیکیورٹی مینیج کرنا، اور اگر کہیں پر ایکسٹرنل ایگریشن کے خطرات ہوں ان کو مینیج کرنا، یہ ایک پورا فریم ورک جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف کردار مختلف رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم بادشاہت کے نظام سے آ کر ریپبلک کی طرف جو سفر ہے انسانوں کا، وہ طے کر چکے ہیں، اور اس میں قوانین کے تحت، بعض اوقات کہے ہوئے قوانین کے تحت، بعض اوقات لکھے ہوئے قوانین کے تحت ہم اس کی مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مینجمنٹ میں بسا اوقات آپ کے پاس پور ریزلٹس آتے ہیں، تو یہ ایک آنیسٹ ڈسکورس اور ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اس کے ریزنز پہ ڈیلیبریشن کی جائے کہ کیا وجوہات ہیں۔ کچھ انسٹیٹیوشنز بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ وہ مضبوط ہو گئے ہیں، کچھ ڈیٹریٹ کر رہے ہیں۔ کیا جو سول ڈسپنسیشن پہ ہم جتنی ہماری کاسٹ آ رہی ہے اس کے جو ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ ملٹری پہ جو ہماری اسپینڈنگ ہے اس کے جو ریزلٹس ہونے چاہیے کیا وہ مل رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں؟ ہماری ملٹری پہ اراؤنڈ $10 بلین ایئر ہمارا ڈیفنس بجٹ کے لگ بھگ اتنا ہے۔ ریجن کے اندر آپ دیکھیں $120 to $150 بلین انڈیا کا ہے، $200 بلین سے زیادہ اوپر چائنا کا ہے، ایران کا ہے۔ تو خطے میں لگ یہ رہا ہے کہ سب سے چیپسٹ سیکیورٹی سروسز جو پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے کیس میں ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیں، دوسروں کے ساتھ اور دیکھ لیں ممالک کے ساتھ۔ اسی طرح ہماری ایک ہیوج سول آرم ہے، اس پہ بھی ہماری کاسٹ آ رہی ہے۔ اس کاسٹ کے نتیجے میں تعلیم ہمیں کس طرح مل رہی ہے، صحت ہمیں کیسے مل رہی ہے، باقی شعبہ ہائے زندگی جتنے ہیں ان میں ہمارے پاس سروسز کی کیا سطح ہے، تو یہ کمپیئر کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اتنے کم وسائل کے ساتھ یہ یقیناً میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری فوج جس انداز میں آپریٹ کرتی ہے اس کی سب معترف ہیں، ان کے ڈسپلن کے بھی، اور جو ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی قربانیاں رہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے کیا ایک یہی وجہ ہے SIFC جس کو اسٹیبلش تو انویسٹمنٹ لے کے آنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اسی SIFC کی انسٹرکشنز کے اوپر ایک ملٹری جنرل کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جو ٹیکس براڈننگ کمیٹی ہے اس کے سربراہ کے طور پہ؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کے معاملات بھی وہ جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان وسائل کے ساتھ وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور اس سے میں نے بھی اتفاق کیا، یہی ایک وجہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی انہی کو ذمہ داری دی گئی؟ ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری مجھے تو نہیں لگتا کہ کہاں ان کو۔ SIFC کی کمیٹی جو ہے FBR ٹیکس براڈنگ کمیٹی، اس کے ہیڈ ایک ملٹری سرونگ جنرل ہے۔ وہ ایک سب کمیٹی ہے جس نے اس کو کچھ ریکمنڈیشنز دینی ہیں۔ انہوں نے کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں کرنا، پرائمرلی وہ رول جو ہے FBR کا ہے اور اسی کا ہی رہے گا۔ FBR میں ریفارم کے حوالے سے ایک ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس میں ان پٹ دینے کے لیے مختلف شعبوں کے لوگوں کو، اور یہاں پر ہمارے پاس جو نادرا کے چیئرمین ہیں غالباً ان کی طرف شاید آپ ہنٹ کر رہی ہیں، ان کو انکلوڈ کیا ہوگا، اور وہ کمیٹی پرائمرلی ان کو ریفارمز پہ ایک ڈسکشنز کر کے ریکمنڈیشن دینا چاہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسینشلی امپلیمنٹ ہوں گے، اس کی ڈیسیجن میکنگ پہ آئیں گے کہ کیا وہ ریکمنڈیشن درست ہیں، نہیں ہے درست، ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز چل رہی ہے، اس میں کو بہت بڑا رول نہیں۔ یہ صرف ایک چیز میں رول نہیں ہے بلکہ ایک سیٹ اپ بنانے کا تھیفٹ ٹاسک فورس جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ، اس سے بھی آپ یقیناً اس کے اوپر میں چاہوں گی آپ سے بات کریں۔ اس میں بھی یہ جو ٹاسک فورس ہے اس میں سرونگ بریگیڈیئرز کو شامل کیا گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بحث دنیا بھر بھی کرتی ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی ڈومین کو بھی ذرا واضح کرنا چاہیے، وہاں پر یہ اس کے حوالے سے سوال دوبارہ اٹھتا ہے؟
جس ڈومین کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، آپ اپنے ناظرین کو اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھیفٹ کے زمرے میں کہاں سرکولر ڈیٹ پہنچا ہے آپ کا ڈومین تھا نا، وابڈا کا، ڈسکوز کا، کہاں پہنچا ہے؟ 900 ارب روپے پلس تھیفٹ میں ضائع ہوئے لگ بھگ. تو نہیں کر پائے نا آپ. یہ سیویلینز نہیں کر پائے تو یہ سیویلینز کی بات نہیں ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اتنی چوری ہوئی ہے، مس مینج ہوا ہے، اور اس کا نقصان پوری ملک کی معیشت کو ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ بات، اور یہ اسی ڈومین میں ہوا ہے جس ڈومین کے آپ دعوے دار ہیں، اسی کنٹینیو رکھیں. یہ ایک بہت دلچسپ بات آپ نے کی ہے کہ جس ڈومین کے انڈر پہلے آپریٹ کر رہے تھے، سویلین ڈومین، اس میں یہ معاملات ہوتے رہے، تو اب کیا کیسے مختلف ہوگا؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں نگراں پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے. کاکڑ صاحب، میں آپ کے جو ریسنٹ وزٹس ہیں اس کے اوپر بھی میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے ریسنٹلی دیکھا جو پرائم ہے، پالیسی انسٹیٹیوٹ ٹو انکم اینڈ مانیٹری افیکٹس، ان کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو دنیا بھر بہت غور سے دیکھتی ہے، اور انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی یہ کہا کہ یہ جو ڈومین کی بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ جو انٹرونشن ہے اداروں کی اکنامک افیئرس کے اندر، اس کو کوئی بہت موضوع چیز نہیں سمجھا جاتا. جہاں ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں کچھ حد تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے مسائل دنیا کے مسائل سے بہت مختلف ہیں، اور ماضی میں اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کیا گیا جس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی ایک مثال کے طور پر دیا جا رہا ہے اس وقت کہ اسمگلنگ کی روک تھام کا جب یہاں سے علم اٹھایا گیا تو اس کے بعد ہمیں افیکٹولی ہوتا ہوا بھی نظر آیا. لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو کو ڈیسٹیبلائز کرے گا اگر یہ ڈومین واضح نہیں کی گئی، اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ دیکھیں جی، لیٹ سے SIFC پہ بھی یہی کرٹیسزم آتی ہے. پرائمریلی اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کا کوئی اکنامک رول ہے. وہاں پر ملٹری کا ایک فیسیلیٹیشن کا رول ہے. وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تمام اس انوائرمنٹ کو جہاں پہ انویسٹمنٹ کو ہنڈرنس آتی تھی، اور اس میں ایز این عام ہم نے ان کو مینجمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. باقی اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ سیولین سائٹ کا ہے. ہم کے جو سیکریٹری ہیں جان زیب صاحب لیڈ رول میں ہیں، وہ پلاننگ کمیشن میں ڈپٹی چیئر بھی ہیں، اور مختلف کیپیسٹی میں FBR میں چیئرمین بھی رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک پوری ٹیم ہے سیولین سائٹ پہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، جو ان میں نیگوشیٹ کرتی ہے، اور پھر جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان کی تمام انپٹ ہے. ملٹری ایک ایگزیکٹو کمیٹی کی صورت میں اس کی فیسیلیٹیشن کرتی ہے، اور جہاں جہاں پورن ہوتی ہیں، شکایات آتی ہیں، رکاوٹوں کا پتہ لگتا ہے، اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے اور ون ونڈو شاپنگ کے صورت میں یا سروس ون ونڈو سروس کی صورت میں ہم نے یہ فیسیلیٹیشن ایک کاؤنسل، اور اس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے، قانون پاس ہوا ہے اس کے لیے. اور جب وہ قوانین کے تحت کسی بھی پارلیمان کے ہوں تو پھر جتنے بھی انٹرنیشنل باڈیز ہیں ان کا جو کرٹیسزم ہے وہ وزن اس میں کم ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساورن پارلیمان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی مینجمنٹ کو کس طرح چلاتے ہیں، اپنی انٹرنل مینجمنٹ کو کیسے چلاتے ہیں. یہ فیصلہ کسی انٹرنیشنل باڈی نے نہیں کرنا ہوتا، آپ کی اپنی ساورن پارلیمان نے کرنا ہوتا ہے. یہ پارلیمان کا پروڈکٹ ہے SIFC. یہ کسی ڈکٹیٹر کے کسی نوٹیفیکیشن کے پروڈکٹ میں پروڈیوس کے طور پہ تو آیا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس کی کنٹینویشن کر رہے ہیں، اور پھر مستقبل کی جو بھی حکومت انشاءاللہ آئے گی وہ اس کو لے کے چلے جس انداز میں. ویسے اس کو دیکھا اسی انداز میں گیا شہباز صاحب کے وقت میں جب انیشیٹ ہوا کہ پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے، اور موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اس میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں. تو ان دو شخصیات جو پرائم منسٹر وقت کے ہوتے ہیں ان کو، اور ان کے ایک پرسنل انٹرسٹ بھی اس معاملے کے اندر ہے، جو کہ رائٹلی سو ملکی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے. آپ کے ریسنٹ جو وزٹس رہے UAE کے اور کویت، کتنے حوصلہ افزا تھے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کوئی ایکچوئل ویلیو بتائی جا سکتی ہے ان MOUs کی جو سائن کیے گئے اس موقع پہ؟ دیکھیں جی، میں چائنا میرے خیال میں ہم نے کوئی اراؤنڈ 10 MOUs وہاں سائن کیے جب BRI کے فورم پہ ہم گئے. پھر UAE میں 7 کے قریب MOUs اراؤنڈ $20 to $25 بلین ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لگ بھگ پوٹینشیل پروجیکٹس کے ہیں. پھر کویت کا اراؤنڈ $10 بلین کے MOUs وہاں پہ بھی ہمارے سائن ہوئے. تو امید کرتے ہیں پازیٹیو سینٹیمنٹ انشاءاللہ
مارکیٹ میں ڈال رہی ہے، اور آگے اس کے علاوہ بھی کچھ اور MOUs مختلف ممالک سے سائن ہونے. کوئی اس پہ کاکر صاحب ٹائم فریم کسی بھی ایک موقع پہ سیٹ ہوا کہ کانکریٹ اگریمنٹس میں کب تبدیل ہوں گے یہ آگے چل کر؟ اب سے یہ ایک نقطہ چینی اس پہ، یا سینک میں اگر کہوں کہ وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی، ایون ہمارا سی پیک جب آیا تو انیشلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتی ہے، پھر ان اسپیسیفک ایریاز پہ ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، ڈیو ڈیلیجنس کے بعد وہ اگریمنٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے امپلیمنٹیشن کا فیز آتا ہے. ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی $26 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ کے چلا جاتا ہے کہ اچھا پھر اس پہ انویسٹمنٹ کے پلانز ہم بنائیں گے. It doesn't happen this way. وہ پروسیس جو ہے وہ بالکل ٹریک پہ ہے. ڈیو ڈیلیجنس کی ٹیمز ان کی آئی ایکسپیکٹ کہ فیو ویکس میں پاکستان میں انشاءاللہ وزٹ کرنا شروع کر دیں گی، اور اپنا ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد وہ کچھ ظاہر ہے انہوں نے آلریڈی کی ہوئی ہیں اور سبمیشنز کریں گے، اینڈ دین ویل موف دیم انٹو ایگریمنٹس اور پھر امپلیمنٹیشن. ان ممالک کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کنسرنز بھی ہیں؟ کیونکہ سی پیک کے بعد ہم نے ایک چیز دیکھی، سیکیورٹی کنسرن ایک سنجیدہ کنسرن رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی ان اعتبار سے، خاص کر سیکیورٹی کے اعتبار سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کچھ شرائط بھی ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی جن چیزوں کی ہمیں خاص طور پہ؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، بیرک گولڈ جب ریکارڈک کے لیے آیا تو وہ اس کے بعد پوری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے. اور بلوچستان جیسے صوبے میں جب لوگ، میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ کنسرن شاید ڈومیسٹکلی لوگ اس کو اوور ویلیو کر رہے ہیں یا اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. باہر کی دنیا افریقن کانٹیننٹ میں اس سے زیادہ کے کانفلکٹس کے ساتھ انویسٹمنٹس جا رہے ہیں. پاکستان میں تو 92 to 94% جو ایریا ہے پاپولیشن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ریلیٹیولی بہت سیکیور ہے. کچھ ایریاز میں ڈیفینیٹلی ہمیں چیلنجز ہیں، اور یہ ایک بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. وہ اس کی مارکیٹ کے جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو ایک ریجنل پلیئر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ECO کا ممبر ہے. 500 ملین پاپولیشن ان کی ہے. چائنا کی 1.5 بلین پاپولیشن آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو ایک پورے ریجنل اسپیکٹرم میں ویو کیا جاتا ہے اور انویسٹر اسی اینگل سے آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی کی نیگیٹو انڈیکیشنز کے حوالے سے وہ کوئی ڈسکریج ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اب IMF کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی سربراہ آپ سے ملی، ہم سب نے دیکھا، انہوں نے آپ کی تصویر شیئر کی اپنے ٹویٹر پر اور اس کے ساتھ تعریفی کلمات آپ کے لیے ادا کیے جو امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. لیکن اب جو ایجنڈا IMF کا سامنے آیا ہے اس میں 14 دسمبر تک پاکستان کا ایشو، پاکستان کی ڈسکشنز شامل نہیں ہیں، لیکن 15 نومبر کو جو معاہدہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا تھا 7 دسمبر کو اس حوالے سے ڈسکشنز کے لیے تاریخ طے کی گئی تھی. سو آپ نظر رکھے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ ہاں انشاءاللہ العزیز وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. آئی ایم کوائٹ سینگوئن اینڈ آپٹمسٹ اباؤٹ دیٹ. صحیح. اب میں تھوڑا سا واپس آتی ہوں. ایک سیاسی ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے اس میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک چپکلش کا ماحول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی، اب آپ جب وفاق میں بیٹھ کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ترجیحات طے کرنے کی ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک نو گو ایریا ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم پہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو میں سمجھتا ہوں اگر وہ رائے رکھتا ہے اس کو بالکل وہ آنیسٹلی اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور میں اس کو ڈاگمیٹک سٹیٹس نہیں دیتا. بہرحال نہ میں یہ اس چیز کا حامی ہوں کہ اس کو فوری طور پہ ریورس کیا جائے. اگر کہیں پہ اس میں کوئی شارٹ کمنگز ہیں جو کہ میری نظر میں لوکل گورننس کے حوالے سے، ہم نے 18ویں ترمیم کی جو بنیاد تھی وہ اس پہ تھی کہ صوبے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور یہ صوبوں کی آواز کو سننے کے مترادف پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ تھی، اور انہوں نے فائنینشیل پاور کو ٹرانسفر کر دیا ٹو دا پروونسز. ظاہر ہے اس کے ساتھ پولیٹیکل پاورز اور فائنینشیل پاورز دونوں ٹرانسفر ہو گئی، اور کنکرنٹ لسٹ آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو کے چلی گئی. ساتھ ہی ایک پروونشل فائنانس کمیشن بننا تھا اسی 18ویں ترمیم کے تحت، اور جس نے اس بنیاد پہ ڈسٹرکٹ وائز اس کو ہاریزنٹل سپریڈ کرنا تھا، جہاں پہ فارمولا وہی آنا تھا کہ پاپولیشن کو مد نظر رکھا جائے گا، بیکورڈنس کو مد نظر رکھا جائے گا. ابھی میرپور خاص کی ڈیولپمنٹ اور کلفٹن
اگر ضلع وسطی کراچی میں کوئی ہے کیا وہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ آف کورس نہیں ہیں. سندھ میں تو چلا گیا, بلوچستان میں ضلع مساخیل ہے ہمارا یا ضلع وران ہے ہمارا, کیا وہ کوئٹہ کے مترادف ہیں؟ قطعاً نہیں ہے. یہ وہ کوسچنز ہیں جو کہ جینون ڈبیٹ میں اگر آئیں اور پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ بنیں تو اس کو افینسو اس کے متعلق نہیں ہونا چاہیے. نو ون شوڈ بی افینڈیڈ اباؤٹ اٹ. اس کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے اور ریشنل گفتگو ہونی چاہیے, اور کہیں پر اگر کوئی دلیل اس کو بہتر کرنے کی آ سکتی ہے تو ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اگر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ضرورت ہے وقت کی؟ پارلیمان کس لیے ہوتا ہے؟ پارلیمان اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں قوانین بنائے جاتے ہیں. پھر اگر ان قوانین میں کہیں پر پارلیمان کے ممبران یا سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت آ گئی ہے, وہ اس کو وہیں پر مل اوور کرتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی لیجسلیشن کے پروسیس پہ جاتے ہیں. اگر پارلیمان سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے, ضرور کریں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ایک ڈبیٹ اور بھی آج کل چل رہی ہے, وہ عمر کے حوالے سے ہے کہ معمر شخصیات جو ایجڈ پولیٹیشینز ہیں وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں نہیں. کاکڑ صاحب سے ہم جانیں گے ان کے اب تک کے تجربے کے مطابق بلاول صاحب یہ جو بات اٹھاتے ہیں کیا یہ بات درست ہے؟ شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں نگراں پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے. کاکڑ صاحب, ایک دلچسپ ڈبیٹ بھی ہے پاکستان میں 70 ابو پرسنٹیج ہے ینگ لوگوں کی. بلاول صاحب اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں اور آج کل اپنی تقاریر میں وہ کہتے ہیں جو ان کے والد صاحب خود نگیٹ کر رہے ہیں اس بات کو, لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ ینگ لوگ پاکستان کو, ینگ اور انرجیٹک لوگ آگے چلائیں. آپ بھی میرے خیال سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کمپیریٹیولی ہمارے جو وزراء اعظم رہے ہیں ان میں کم عمر ہیں باقیوں کے مقابلے میں, تو آپ سمجھتے ہیں بلاول صاحب یہ درست بات کر رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر آپ دیکھ کے بات کریں؟ دیکھیں, میں تو ایجزم کا اس حوالے سے قائل نہیں ہوں کہ وہ بنیاد ہو. آپ اگر نظر دوڑائیں گلوبل لیڈرشپ میں آپ کو کم ہی ینگ لوگ نظر آئیں گے. آپ فرام پیوٹن ٹو پریزیڈنٹ شی, فرام مودی ٹو پریزیڈنٹ بائیڈن, فرام بائیڈن ٹو اٹالین پرائم منسٹر, آپ کسی کو دیکھیں تو وہ جس ایج بریکٹ میں ہیں وہ یوزولی وہاں فال نہیں کرتا جہاں پہ شاید بلاول صاحب اس کی ایڈوکیسی کریں. لیکن سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ان ممالک میں نوجوانوں کی تعداد بھی تو اتنی بڑی نہیں ہے. میں نوجوانوں کی تعداد شاید پاکستان میں ہاں زیادہ ہے, مسائل ہے, لیکن نوجوان نسل وہاں پہ بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان وہاں پہ نان ایگزسٹنٹ ہے, لیکن جو یوزول ایک پولیٹیکل پریکٹس نظر آ رہا ہے اس میں جو عمر رسیدہ افراد ہیں, ملیشیا, انور ابراہیم, مہاتر, بہت سارے لوگ ایسے ہیں. میرے خیال میں اکثریت شاید ان لوگوں کی ہے, حالانکہ شاید مجھے خود سوٹ نہیں کرتی یہ بات, لیکن جو آبزرویشن ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. لگ ایسے رہا ہے کہ ایج کی بنیاد پہ آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ کم عمر میں بھی وہ گرو کر جاتے ہیں گورننس کے حوالے سے اور ادروائز بھی زندگی میں عمومی طور پہ ہماری آبزرویشن میں آئی ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے طور پہ شاید آپ عمر کے حوالے سے, ایج کے حوالے سے نہیں رکھ سکتے. بلاول صاحب کے حوالے سے وہ خارجہ کے محاذ کو کچھ عرصہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ تھا اس سے چلا کے ایک تجزیہ بھی دیا جاتا تھا اور یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ بہت مشکلات کھڑی کر کے گئے جو اس سے پرانی حکومت تھی خارجہ محاذ کے اوپر, ہمارے لیے تعلقات کی خرابی کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اب آپ جب بیرون ممالک جاتے ہیں دوروں کے لیے تو کچھ چیزیں وہ سلجھا کر گئے بلاول صاحب یا نہیں؟ بلاول صاحب کے متعلق فارن آفس میں یہ انسٹیٹیوشنل ویو ہے کہ وہ کافی محنت کرتے تھے اور وہ جتنی انگیجمنٹ ان کی رہتی تھی اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس پہ ان کا ریڈنگ ہیبٹ کافی زیادہ تھی جس سے ان کی انگیجمنٹس میں بڑی سوفسٹیکیشن آتی تھی. تو مجھے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ان کے جو رول اور اسٹینٹ رہا ہے آف 15-16 منتھس, مجھے بہت بہتر لوگ بتا رہے ہیں ان کے متعلق. اب ایک اور ایشو ہے, بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے یہ, اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا بہت ڈسٹربنگ ڈیٹیلز آئی ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے. ان کے وکیل نے جو امریکی وکیل ہیں ان کے,
انہوں نے اس کی جو تفصیلات بتائیں اس میں بتایا کہ ان کو متعدد بار کس طریقے سے انسانیت سوز رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا، ان کو ریپ کیا گیا. جو اطلاعات ہمیں انڈائریکٹلی ملتی رہیں، جو ہمارے انٹرنیشنل کولیگز بھی کبھی ان سے بات کرنے ملاقات کا موقع ملا تو بہت ہی ڈسٹربنگ ہیں. ان کے وکیل کہتے ہیں پاکستانی حکومت کو یہ تمام چیزیں مختلف مواقع پہ بتائی جاتی رہیں لیکن اس حوالے سے کچھ کیا نہیں گیا. آپ بتائیں پاکستان کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا جائے؟ جی، میں آج صبح میں خود بھی پریس کے ذریعے ہی میں نے ان کے وکیل کے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی اینڈ آنیسٹلی اٹ واز ویری پینفل. اور اسی وقت میں یہی سوچتا رہا کہ میں نے آج صبح کی چونکہ بات ہے کہ میں نے فارن آفس سے اس پہ آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ اور ان کو یہ ڈائریکشنز میں دوں گا کہ سی وٹ کین اینڈ وٹ شوڈ بی دا پوزیشن آف پاکستانی گورنمنٹ. شی از آر سٹیزن no matter whether she is being accused of anything or not. وہ ان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں اور ان کو ڈس رسپیکٹ ایون امپریزنمنٹ کے دوران نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم شیور ویل بی ایبل ٹو ٹیک اٹ اپ ود دا یو ایس گورنمنٹ اور امید کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آئے گی کیونکہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن کیا وجہ رہی کاکڑ صاحب کہ ماضی کی حکومتیں اس ایشو کو اتنا سنجیدگی سے ٹیک اپ نہیں کرتی؟ کچھ ٹیکنیکلٹیز یا کچھ مسائل جو اس کے درمیان جو رکاوٹیں ہوں اس ایشو کو سیریسلی اٹھانے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ ماضی میں اس کے حوالے سے ایک ایشو یہ ہے کہ وہ ان امریکی قوانین کے تحت وہاں پہ جیل میں ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے وہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہے کہ کیا ان کو سبجیکٹ کیا جا سکتا ہے ایسے ہراسمنٹ کے گرچہ وہ کسی الزام میں قید میں بھی ہوں. تو یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل کنونشنز اور انٹرنیشنل لاز کو ڈیفائی کرنے کے زمرے میں آتا ہے. کوئی کسی قیدی کے اپنے حقوق ہوتے ہیں اور وہ قیدی اگر کسی ملک کا شہری ہو میری دانست میں وہ حکومت اس کی بنیاد پہ ان جو ریلیٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ان ایشوز کو ریز کر سکتی ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک اور ایشو ہے یہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین جو یہاں پر مقیم تھے ان کی واپسی کے حوالے سے ہم اس وقت سن رہے ہیں امریکی وفد بھی یہاں پر ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنلی اس حوالے سے کیا کچھ باتیں سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ کچھ اپنا جو انیشل پلان ہے آپ کا ان کی واپس ری لوکیشن کا، ان کے واپس بھیجنے کا، جس پہ آپ یقیناً تفصیلی طور پر پہلے بات کر چکے ہیں، کچھ تبدیلیاں کچھ امینڈمنٹس اس میں کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ دیگر ممالک اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام جتنے بھی ممالک کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور جنہوں نے اس کو ریز کیا ہے وہ پرائمریلی اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیسیجن ہے اور یہ ایک سورن رائٹ ہے پاکستانی ریاست کا اور پاکستانی حکومت کا کہ وہ کس کو یہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں اور کس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے ممالک خصوصی طور پہ کچھ یورپی ممالک اور بھی ہیں ایسے جن کی امیگریشن رجیم بہت ہی زیادہ ان ہیومن ہے کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان نے بہت ٹالرنٹ انداز میں 5 دہائیوں کے قریب ہمارے ان بھائیوں کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے. اب بھی ہم جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کو واپس بھیجنے کی قطعاً ہماری پالیسی نہ ہے نہ ہم نے اس طرح کوئی انکریج کیا ہے. انڈاکومنٹڈ ایلینز جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 1 ڈاکومنٹ رجیم کے تحت آئیں اور اپنے اس میں جتنے ان کے پاسپورٹس وغیرہ ہیں وہ ایشو کروائیں، ہمارے مشن سے ویزا لیں اور ایک ریگولیٹڈ موومنٹ کے تحت پاکستان اگر آنا چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی قطعاً اور پابندی نہیں ہے. لیکن یہ جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے پاپولیشن میں رہنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس کو ہم ریورس کرنا. تو بین الاقوامی سفرہ اس معاملے کو کیوں بار بار ان کی طرف سے بھی ریز کیا جا رہا ہے؟ تو کچھ کنسرنز میں جاننا چاہوں گی آپ سے. ان کے کنسرنز قطعاً اس حوالے سے نہیں ہے. ان میں سے 3 4 5 کیٹیگریز ہیں. وہ لوگ جو افغان رجیم کے ساتھ پریویس رجیم کے ساتھ اور نیٹو اور یو ایس کے جو الائز کے طور پر رہے ہیں وہ ان کے حوالے سے کنسرن ہے کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ ایک ٹیمپورل ارینجمنٹ کے تحت یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ انڈاکومنٹڈ نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹڈ ہے. وہ آئے ہیں، وہ ان سفارت خانوں کے ساتھ ان کا ڈیٹا اویلیبل ہے، وہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہماری انٹیریئر منسٹری میں ان کے ریکارڈ موجود ہے، تو ان کو ہم انڈاکومنٹڈ نہیں سمجھتے.
تو وہ صرف یہی اپنی تسلی چاہتے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں کیا وہ بھی اس میں ان کا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے صبر و تحمل سے ہمارے مختلف سوالات کا جواب دیا. امید کرتے ہیں آپ نے اس انٹرویو کو انجوائے کیا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.